तरतीब होती है। अगर अगली सफ़ में जगह खाली हो तो पीछे नहीं रुकते, पहले अगली सफ़ को मुकम्मल करते। तो ये भी अज़ा की सफ़ें होती हैं, तो कोशिश किया करें जो दरमियान में अगर आपके कोई फ़ासला है उसको ख़ुद ही तय कर लें, ताकि बाद में आने वालों को पीछे वालों से गुज़रना ना पड़े। सिलसिला कलाम आज अपनी आखिरी नशिस्त में है। मौज़ूए गुफ्तगू था सूरह मुबारका अल-निसा, अताअत पैगम्बर के ज़ेल में सैयदा की उस तहरीक के तमाम जुज़ियात को मुफस्सल तरीके से बयान करना, जिन्हें किताबों की ज़ीनत तो बनाया गया लेकिन अवामुन्नास तक नहीं पहुँचाया गया। ये वो हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने पढ़े, ये कुछ मन घड़त नहीं था, कुछ ज़ाती क़ियास नहीं था। ये वो तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ थे जो तारीख़ के औराक़ की ज़ीनत तो बने, लेकिन किसी न किसी मसलहत की वजह से इन्हें अवाम से दूर रखा गया और ये कह के इनसे पीछे किया गया कि ये इख्तलाफी मौज़ूआत हैं, इसके साथ कम्यूनिटी में इख्तलाफ बर्पा हो सकता है, तो लिहाजा ऐसे मसाइल को डिस्कस नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ हो। ये बात आज के दौर का मुसलमान अखलाक की वजह से कहता है, और इखलाक की सीरत मेरे नबी ने दी थी। वो खुल्क़ अज़ीम का मालिक था, उसके किरदार का नाम, उसकी सीरत इखलाक है। तो जिसकी सीरत का नाम अखलाक है, उसने मक्का के 40 कबीलों के दरमियान खड़े होकर कहा था, तुम्हारे सारे झूठे हैं, मेरा एक सच्चा है। और मुशरिकीन मक्का ने उस रसूल से कहा था कि आप मक्का का माहौल खराब कर रहे हैं। नस्ल दर नस्ल हम सब के बुजुर्ग इकट्ठे यहाँ रहते रहे, हम आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारियां रखते हैं। ऐसी बात ना करो जिससे कम्युनिटी डिवाइड हो जाए, जिससे मक्के का मजाज बदल जाए। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने यही हक का पैगाम दे के भेजा है, तुम मानो फिर भी हक यही है, ना मानो फिर भी हक यही है। मैं तुमसे तुम्हारे खुदा जबरदस्ती छुड़वा तो सकता नहीं, बता तो सकता हूं। हम ऐन रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हम तुमसे जबरदस्ती किसी को छुड़वा नहीं सकते, हक मनवा तो सकते हैं, हक पहुंचा तो सकते हैं, हक बता तो सकते हैं। आपने जिसको मानना है, फिर इस हक को सुनने के बाद आप उसे माने। मैंने कल की गुफ्तगू यहां पे आकर रोक दी थी कि पूरा जहां जहां इस्लाम है वो फदक की वजह से। अगर कोई कहे कि इतना इस्लाम फदक की वजह से तो नहीं फैला, तो जब रसूल ने पहली तकरीर की थी ना दावतुल अशीरा, वो 40 काफिरों में की थी, फिर वो 40 काफिर मुसलमान हुए थे। आज पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं ये उन 40 काफिरों से शुरू हुए थे। जब हम देखें, जैसे जैसे हम तारीख में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे मसाइल मजीद गंभीर होते जाएंगे, मजीद परेशान होते जाएंगे। अगर हमने गलत फहमियां खत्म करनी है तो हमें पिछले कदम वापस पलटना है। जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, किताबें ज्यादा होती जा रही हैं, लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, उलमा ज्यादा होते जा रहे हैं, बहसें ज्यादा होती जा रही हैं, मजहब ज्यादा। इससे 100 साल पीछे जाएं, किताबें भी कम हो जाएंगी, लोग भी कम हो जाएंगे। फिर उससे 100 साल पीछे जाएं और कमी आ जाएगी, फिर उससे 100 साल पीछे जाएं और कमी आ जाएगी। जैसे जैसे हम तारीख का फासला उल्टे कदम लीफा। अब ये मदीने मरकज में तकरीर शुरू हो चुकी है जी। अब जब ये मदीना मरकज में मिंबर पे नबी के जानशीन की हैसियत से बैठ गए
تو اب انہوں نے نظام اسلام کو صرف مدینے تک نہیں پہنچانا تھا، ایک یمن سے بندہ چلے، ایک مصر سے بندہ چلے، ایک دمشق سے بندہ چلے، ایک فارس سے آ جائے، ایک ہندوستان سے آ جائے، اسے نبی کو نہیں دیکھا، وہ نبی کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یمن تک پیغام پہنچ گیا کہ مکہ میں ایک رسول آیا تھا جس نے مدینہ میں پہنچ کے بتا دیا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے۔ وہ شخص جب چلتا چلتا مدینے پہنچا، نہ اس نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی، نہ اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اب اسلام کا مرکز اور کیپٹل تھا مدینہ۔ جب وہ مدینہ پہنچتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتا تھا، تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جانشین کون ہے؟ اب میں پورے تاریخ کے اس واقعات کو یوں آپ کے سامنے نکالنے رکھا ہوں۔ اب جب وہ پہنچتا دربار میں اور آ کے سوال کرتا کہ جانشین پیغمبر کون ہے، وہ صاحب جو ممبر پر بیٹھے، وہ آگے کہتا جی دیکھیں، مجھے میرے گاؤں، میرے دیہات، میرے قصبے، میرے شہر تک پیغام پہنچا کہ ایک دنیا میں مذہب آ گیا ہے جو سچا ہے۔ مجھ تک پیغام دیر سے پہنچا، میں نے نبی کی زیارت نہیں کی، مجھے اسلام کے کسی کانسیپٹ کا نہیں پتا، مجھے کسی تصور کا نہیں پتا، آ گیا ہوں آپ کے پاس، اب مجھے پہلے دن سے اسلام بتائیں۔ میں نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھا، آپ لوگ تو وہ تھے نا جو نبی کے پاس، اور آپ نبی کے جانشین ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بتا سکتے ہیں کہ اس نے طاقت صرف فرشتوں کو کیوں دی ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں ابراہیم اور اسماعیل کا تصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تم موسیٰ کی لوحوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ حواری نے عیسیٰ کون کون تھے؟ چلو یہ باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں، کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا۔ نوجوان میرا ساتھ دینا، میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھا، کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت۔ مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو، اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس علی سے قرآن نہیں لیا۔ آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے۔ جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی۔ قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے۔ بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نہیں بدلا، ترتیب بدل دی۔ ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے، تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک صفحے میں کچھ ہے، دوسرے صفحے میں کچھ ہے۔ اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا۔ یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور نہیں ہے، قرآن یہی ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے، قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی، جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں، پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے،
اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا، اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا۔ تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا۔ آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے۔ اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے، اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی۔ جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا، وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا۔ اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی، اب اپنا دین بنانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو۔ میں کہانی کھول رہا ہوں، اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہوگا۔ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا۔ قادسیہ سے غلام آئے قیدی، انہیں کھڑا کیا گیا، وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے، تو کسی نے دیکھ کے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ، کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے۔ اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا، چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں، ایک ذاتی سوچ سے۔ یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے۔ یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اسے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا، اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا، وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا۔ یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا، کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں۔ جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے، جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ آج فرق کیا ہوا، آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، حضور ماتم کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زلجنا نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے، میں جب بھی اب یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو، ہم علی کے نوکر ہیں۔ ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا، جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے۔ زندگی میں علی بتاتے رہے، اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے، آپ نے پھر بھی نہیں کرنا، تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اسے کہا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے
اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے. غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی. قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں. 1400 سال کے بعد اب چھیننے لگے. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں. نبی نے کہا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی. میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا. ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے. نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی. بندے چپ ہو گئے. ہم ہی اہل حدیث ہیں. اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں. سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے. جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے. جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے. 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے. رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے. جسے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا. جھگڑے ختم کرو. غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں. غدیر میں رسول نے منبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے. غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے،
سقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں، اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، سقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت، قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی واجب۔ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے، اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ غدیر زندگی میں ہے۔ اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا، چلی جو گئی تھی بی بی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ، اگلی بات سن اور لکھنا نہ۔ اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی، زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی۔ سیدہ فوراً اگلا مطالبہ۔ تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی۔ انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسے ہی ہے، امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ میں نے لعنتی کی بات کی ہے اور میرا مجمع بہت بڑا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے۔ اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے۔ یوسف قید خانے میں نبی ہے۔ یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں۔ یہ زمین والوں کا حق ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے۔ امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی۔ ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے۔
نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا, لوگوں نے بیعت کر دی, خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے, اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا, مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی, مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی, اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ادھر صرف بادشاہت ہے, خلافت, پہلا خلیفہ, دوسرا خلیفہ, تیسرا خلیفہ, چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق, فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر, خلافت عمر, خلافت عثمان, خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں, امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں, انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ. ٹھیک ہے بناؤ. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور, مولا علی کا دور, حاکم شام آ گیا, مروان آ گیا, مروان کے 4 بیٹے آ گئے, اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے 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 یہ خلافتیں آتی 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 پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے. 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی, آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے 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 آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی. اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے, کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا, لیکن جب 14ویں کا آئے نا, علی امامت کا پہلی کا چاند ہے, میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے. امام علی نہیں کہا. اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا, حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں. جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے, امام حسین کہو حضرت حسین. مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں, جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین. اب کہو نا خلیفہ یزید.
خلافت کی لائن سے نکل کے امامت میں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے. اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں. اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا. اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے. اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا. اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے. ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیے؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے. اب آپ نے حسین کو نہیں. حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے. سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا. نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی. تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے. دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا. پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا. پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے. اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ. تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے. علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام. یہ ہے سیدہ کی تحریک. یہ ہے سیدہ کی تحریک. سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا. یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی. اجتہادی مسئلہ بن جاتی. ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے انہیں مان جو کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا. غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے
पहुंचते पहुंचते आपस में झगड़े, आपस में इख्तलाफात, इमामत मुतमईन होकर चल रही है। खलीफा के बेटों में झगड़ा हुआ है। मेरे पास अब वक्त नहीं रहा, भाई ने भाई कत्ल किया है, बेटे ने बाप की आंखों में आग की सलाइयां दी हैं। जाओ जाके पढ़ो अब्बासी और उमवी बादशाहों की औलादों का किरदार, वो क्या क्या करते रहे। वहां हुकूमतों की लड़ाई और झगड़े हुए। इमाम के जाने के बाद किसी इमाम के 11 बेटे, 13 बेटे, 9 बेटे, 8 बेटे, कोई झगड़ा नहीं। उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, अल्लाह तय करेगा और जो होगा वो अगला इमाम। खिलाफत के घर झगड़ा रहा, इमामत के घर झगड़ा नहीं। इमाम मुतमिन रहे, उन्हें पता था। इमाम के बेटों ने इख्तलाफ नहीं किया इमामत में कि मुझे इमाम बनाओ, मैं इमाम बनूंगा, नहीं, वो मुतमिन है। वो किस लिए मुतमिन? उन्हें पता था कि इमाम हमने नहीं बनाना। जब इमाम के बेटे मिल के इमाम नहीं बनाते, सर ना हलाना, जुबान से बोलना, जब इमाम के बेटे मर्जी से इमाम नहीं बनाते तो गुलाम के बेटे मर्जी से इमाम कैसे बना? यजीद सकीफा की तहरीक का एक मरकजी किरदार है। सकीफा का तराशा हुआ मुजस्समा यजीद है, और गदीर ने जिसे सुखनवर किया वो हुसैन बना। खिलाफत की उम्र इतनी थोड़ी थी कि खिलाफत को 6 नंबर पे आके यजीद जैसी बीमारी लग गई। गदीर की उम्र इतनी तवील थी, इस पर 30 नंबर पे आके हुसैन जैसा फूल खिल गया। अब यजीद हुसैन से बैयत नहीं मांग रहा था, सकीफा फिर गदीर से बैयत मांग रहा। हुसैन करबला में आए, लश्कर नहीं टकरा रहे, 2 निजाम आपस में टकरा रहे। गदीर ने सकीफा की हुकूमतों का बुत हमेशा के लिए तोड़ दिया। इमामत चलती 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 12वें पे आके रुक गई, और खिलाफत अपनी ही गलियों में कहीं गुम हो गई। 53 इस्लामी मुल्क हैं, किसी को नहीं पता कि ओलिल अम्र कौन है। आतियुल्लाह व आतियु रसूल व औलिल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की और औलिल अम्र की। औलिल अम्र कौन? वक्त का बादशाह। तो इस्लामी ममालिक तो इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत ज्यादा है। किस मुल्क का बादशाह औलिल अम्र है? हजरत मोहम्मद बिन सलमान औलिल अम्र है, या हजरत शहबाज शरीफ औलिल अम्र है? कौन औलिल अम्र है? आपके तो औलिल अम्र बहुत ज्यादा हो गए, हम तो इत्मीनान से बैठे। किससे छीनी थी? नबूवत के बाद ओहदा छीना था ना। अब आ जाओ, इंतजार करो एक वक्त का, हम भी कर रहे हैं। उस वक्त में आ जाएगा इमामत का नुमाइंदा भी, और इमामत का नुमाइंदा जब जमीन पे उतरेगा तो एक नबूवत को भी जमीन पर उतार दिया जाएगा। मैं तहरीक सैयदा के आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं। जब वक्त नमाज होगा तो यह पहला जुमला है जो इमाम के ज़हूर के बाद जमीन पे गूंजेगा। इमाम जमीन पे आएंगे, अजान दे दी जाएगी। अजान देने के बाद लोग सफ़े बांध देंगे। सरकार वलीउल असर के पीछे नमाज बा जमात होना शुरू हो जाएगी, या पिछली सफ़ में आके ईसा इब्ने मरियम खड़ा हो जाएगा। ऐन वक्त नमाज के मौका पर ज़हरा का बेटा एक नज़र पीछे मरियम के बेटे को देखेगा और देख के कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा आगे बढ़, मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत ही क्या है, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़
پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو۔ یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا، اے اپنے عقیدے درست کرو۔ جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے۔ انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے۔ میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے۔ ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا 12واں آئے، ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے۔ میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے، قبروں سے نکالے گا۔ روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے، قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا، کہے گا جلاؤ ان کو۔ مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرا 12واں کہے گا جلاؤ ان کو۔ میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے رحمت للعالمین کا بیٹا، کیوں ان کے جسم سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا 12واں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی۔ جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا، جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ جن بچوں نے یہ محنت کی ہے، میں مصائب کے آغاز میں ان کے لیے دعا کروں۔ اللہ ایان عباس کو، ناصر کو اور جتنے بھی بیمار ہیں شفا دے۔ اللہ فروغ عزا کو، اللہ اس بارگاہ کے منتظمین کو، ان کے عہدے داران کو، ان کی خدمت گزاروں کو، حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ بنے۔ فرانس سے آئے ہوئے میرے محترم بابا انوار شاہ جی تشریف فرمائے ہیں، سیدہ ہمیشہ انہیں اپنے گھر کی نوکری نصیب فرمائے۔ جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی۔ یہ آواز میری یہاں تک نہیں رہے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہیں۔ میں تم سب کے عقیدوں کو سلام کرتے ہوئے آواز جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے لگا ہوں، تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مسلمانوں، تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی، اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو۔ جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے، منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔
جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا. اولاد چھوٹی ہو، اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے. اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے. میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں. ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے. اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے. ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں. پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے. ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آ گئی بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا. منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی. آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں. خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت. رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو. کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے. تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا. میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں. ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے. زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ. حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا. میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا. میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا. عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے. برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا. میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے، حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نہیں جا رہے. اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. شروع ہے ایام فاطمیہ، 3 جمادی الثانی تک رونا.
3 जमादी उसानी तक रोना, पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला, किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं, पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं, पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते हैं। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है, जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था, उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। आज भी जन्नतुल बकी में उदासी। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाके मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे, ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमोब की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रिवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली महराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई।
आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई, इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया। दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी, रो के कहती, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता, मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए। रो के कह दिया, अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली या अली मेरी पहली वसीयत, मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं, अगर ये आए भी इन्हें बज़ौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना। मदीने में जनाब ज़हरा के जनाजे से पहले ताबूत नहीं उठता था, लोग चारपाइयों पे जनाजे उठाते थे, खजूरों के पत्तों पे जनाजे उठते थे। पहली बार बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन से कहा था, शर्म आती है औरत को खुली चारपाई भी ले जाया जाए। उम्मे ऐमन ने कहा, रसूल की बेटी, हबश के लोगों का मैंने एक तरीका देखा है, वो मैयत को ढांपते हैं। कैसे? कमान की तरह खजूरों की शाखें लगाते हैं, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते रख देते हैं, ये ताबूत बनता है। बीबी कहती, उम्मे ऐमन मुझे बना के दिखा। उम्मे ऐमन ने बनाया। फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना, अली को ऐसा ताबूत बना के देना। बीबी ने वसीयत में कहा, या अली मैंने उम्मे ऐमन को बता दिया है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। या अली खामोशी से मेरा जनाजा लेके चले जाना। या अली मेरे बाद बनी कलाबिया मस्तूर जिसका नाम फातिमा, उससे शादी करना। या अली उसके बदन से एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्बास रखना। या अली जब अब्बास दुनिया में आए, उसके बाजू चूम के कहना, अम्मा फातिमा सलाम कहती थी। या अली मेरे बाद अगर कोई फदक दे तो मेरे अब्बास की औलाद का हिस्सा रख लेना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, इसके पानी का ख्याल रखना। या अली मेरी ज़ैनब पर्दे की बड़ी आदी है, कोशिश करना दिन की रोशनी में घर ना आना। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। बीबी ने अली को वसीयतें की, बीबी ने हुजरे का दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत पे आ गई मोहम्मद की बेटी। एक रवायत कहती है हसनैन कब्र मोहम्मद पे थे, एक कहती दरवाजे पे बैठे थे। या बीबी की तस्बीह की आवाज रुकी, तस्बीह की आवाज का रुकना था, औलाद ने दरवाजा खोला। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी,
علی کے گھر میں جب بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نہ، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نہ، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے، جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا، علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کر دی تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، باہر مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری ظاہر۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے اور تیرا سر میری گود میں، اور میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ، ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے ہیں، اور سادات وغیرہ سادات۔ 1 منٹ کی روایت ہے، 1 منٹ کی روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو تیری عبادت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے دفن کر دیا زہرا کو، قبر کا نشان مٹا دیا، علی گھر واپس آ گئے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، اولاد چھوٹی ہو، اللہ نہ کرے ماں مر جائے، جب رشتہ دار آتے نا تو وہ چھوٹے بچوں کو ڈھونڈتے، اس ماں کا چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ کبھی کوئی رشتہ دار اٹھا کے باہر لے جاتا ہے،
کبھی کوئی اٹھا کے باہر لے جاتا تاکہ یہ گھر نہ جائے، ماں کا جنازہ نہ دیکھے۔ اس بچے کے لیے سب سے مشکل رات ہوتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں نے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ پھر رشتہ داروں کو مصیبت پڑتی ہے کہ اب اسے کون سمجھائے گا۔ بچوں کو رات کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ لو جن کی مائیں چلی گئی ان کے لیے ممبر سے میرے ہاتھ اٹھ گئے، جن کی زندہ ہے تمہاری ماؤں کی زندگی کے لیے بھی میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ علی نے زہرا کو دفنا کے علی گھر آ گئے، علی گھر آ کے نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا، علی نے مصلی بچھایا۔ ابھی علی تکبیر کہنے لگے، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کے دی ایک اور مصیبت آ گئی ہے۔ علی کہتے زہرا کی موت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہتے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ دیکھ حجرے میں تیری کلثوم ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن ہے، میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، زہرا کا لال کہیں نہیں مل رہا۔ علی نے مصلی چھوڑا، علی نے تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی دوڑے، حسین 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 بابا ڈھونڈ رہا ہے۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا ماں واپس گھر آ جا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تیرے بغیر نہیں سوتا، اماں تیرا حسین اجڑ گیا، اماں میری حویلی برباد ہو گئی، اماں میرا گھر سونا ہو گیا، اماں تیری بیٹیاں زمین پہ لیٹ گئی۔ ماتم حسین۔